नज़रीन, बहुत बड़ी खबर सामने आई है। हिजबुल्लाह की जानिब से इसराइल पर अब तक का सबसे एक बड़ा हमला नाज़रीन किया गया है। उनके शहर पर हंड्रेड्स ऑफ मिसाइल फायर किए गए हैं। ना सिर्फ उनके सिटीज़ बल्कि मिलिट्री बेसेस और उनकी मिलिट्री साइट्स और बहुत सारे दिगर ठिकानों को निशाना बनाया गया है। और बिजली वहाँ पर पूरी तरह से चली गई क्योंकि मिसाइलों और रॉकेट्स की जो एक तरह से बारिश वहाँ पर की गई है और हंड्रेड्स ऑफ रॉकेट्स एंड मिसाइल इसराइल पर फायर किए गए हैं। इसके साथ साथ नाज़रीन, इजिप्ट से हमारे पास बड़ी खबरें हैं। इजिप्ट ने डॉलर को किस तरह से रद्द कर दिया है और वो रशिया के ब्लॉक में किस तरह से जा खड़ा हुआ है, जिसकी अमेरिका को अब मरोड़े उठ रही हैं। ये बड़े अहम तरीन हकायक और इसराइल जो अब हमले उसने लेबनान पर शुरू कर दिए हैं वो किस तरह से स्ट्राइक्स कर रहा है वो भी आपको बताएंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, पिछले 2 दिनों से लेबनान के हमलों में शिद्दत आ चुकी है और इसराइल की जानिब से भी जवाब में हमले किए जा रहे हैं। और 2 दिन पहले हमने देखा था कि लेबनान की तरफ से सफ़ेद सिटी, उनका एक बहुत बड़ा सिटी, उसको निशाना बनाया गया था। वहाँ की मिलिट्री बेसेस और जो फौजी ठिकाने हैं उनको निशाना बनाया गया था। और उसके बाद फिर इसराइल ने वापस हमला किया और लेबनान ने कहा कि हम इसका बदला लेंगे। तो आज उनकी जानिब से इसराइल के कई शहरों को निशाना बनाया गया। एक एक मिसाइल साल्वों में नाज़रीन 25-25, 30-30 मिसाइल जो है वो फायर किए गए हैं और टोटल जो तादाद बताई जा रही है वो सैकड़ों में है। तो आज जो पहला जो बड़ा नाज़रीन हमला हुआ है, जो सेंटर रहा है, जिस इलाके को सबसे ज़्यादा निशाना बनाया गया वो किर्यात शमूना का इलाका है। इससे पहले सफ़ेद था और अब जो बड़ा हमला हुआ ये शीबा फार्म्स के साथ बिल्कुल किर्यात शमूना है। और ये वो एरियाज हैं जिस पर वैसे तो सारा इसराइली गैर कानूनी तौर पर और कब्जा किया हुआ है उन्होंने, लेकिन ये शीबा फार्म्स और किर्यात शमूना ये लेबनान के इलाके हैं जिनको 2006 में इसराइल ने हथिया लिया था। तो हिजबुल्लाह की टॉप प्रायोरिटी है कि ये अब वो अपने इलाके जो है वो वापस लेंगे। तो इस इलाके पर नाज़रीन जो सेंटर रहा है वो ये वाला इलाका था किर्यात शमूना और उसके साथ साथ फिर बाकी जगहों पर भी हमले किए गए। अब मैं आपके सामने ये एक मल्टी डायमेंशन हमला है, जिस तरह सफ़ेद सिटी वाला हमला था। तो मैं तमाम जो हमले हुए हैं पूरी बारीकी और तफसील के साथ आपके सामने रखने जा रहा हूँ। कुछ उनकी मीडिया की ज़ुबानी इसराइल की, उनकी आर्मी की, कुछ जो लेबनान का मीडिया है उनकी ज़ुबानी आपके सामने रखेंगे। इसराइली आर्मी का रेडियो ये बता रहा है जनाब 14 मिसाइल्स टारगेटेड द सिटी ऑफ किर्यात शमूना। अब ये मुख्तलिफ तरीक़ों से ये बताया जा रहा है, मुख्तलिफ जो हमले हुए हैं। फिर वो इसराइली मीडिया कह रहा है 15 कातूशा रॉकेट्स लॉन्च्ड टुवर्ड्स किर्यात शमूना इन 2 डिफरेंट प्रेयर्स। फिर नाज़रीन वो कह रहे हैं द सेकंड साल्वो टुवर्ड्स द गलीली फिंगर इज इंटेंस एंड नंबर ऑफ मिसाइल्स एक्सीडेड 25 मिसाइल्स। अब ये मैं आपको बता रहा हूँ ना कि ये मल्टी डायमेंशन हमला है। तो ये गलीली की तरफ जनाब वो कह रहे हैं जो सेकंड साल्वो था उसमें 25 मिसाइल 25 से भी एक्सीड कर गए। फिर हिजबुल्लाह ये बता रही है वी टारगेटेड किर्यात शमूना विद फलक मिसाइल्स एंड अचीव्ड डायरेक्ट हिट्स। कहीं पर कातूशा मिसाइल किर्यात शमूना पर फायर किए गए, फिर फलक मिसाइल वो बता रहे हैं कि हमने फायर किए। फिर इसराइली मीडिया ये बता रहा है कि रिपोर्ट ऑफ मिसाइल्स लैंडिंग इन किर्यात शमूना विदाउट प्रियर वार्निंग्स, कि ऐसे मिसाइल इस्तेमाल हुए हैं कि सायरन्स भी नहीं बजे और इब्तदाई वार्निंग के बगैर ही मिसाइल आकर टकरा गए और उन्होंने आकर अपने टारगेट को हिट किया, जिसकी वजह से भारी नुकसान हुआ। फिर नाज़रीन बता रहे हैं अ मिसाइल साल्वो फ्राम लेबनान टुवर्ड्स इसराइली टारगेटेड इन वेस्टर्न गलीली। अब मिसाइल साल्वो कहते हैं नाज़रीन बहुत कम टाइम में, यानी 2 मिनट में, 3 में, 4 मिनट में ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे आप राइफल का ब्रस्ट होता है ना, बिल्कुल ये मिसाइल ब्रस्ट आप इसको कह सकते हैं। अच्छा, फिर नाज़रीन इसराइली मीडिया कह रहा है अब ये सुनिएगा 2 एंटी टैंक मिसाइल्स वर फायर्ड एट किर्यात शमूना विदाउट वार्निंग फॉलोड बाय अ बैराज ऑफ 9 मिसाइल्स फॉलोड बाय अनदर शेलिंग। मतलब इस लेवल का हमला हुआ है। पहले एंटी टैंक मिसाइल फायर हुए, फिर उसके पीछे बैराज ऑफ 9 मिसाइल फायर हुए, फिर उसके पीछे अनदर शेलिंग। मतलब इतना ये सख्त तरीन हमला था जहां पर 25-25, 30-30 मिसाइल एक जगह पर जाकर टकराएं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं वहां पर क्या हालत होगी, कितनी तबाही वहां पर मची होगी। यानी एक ही बार में 30 मिसाइल जनाब जाकर एक ही जगह पर टकरा गए
اور پیچھے سے مزید شیلنگ ہو رہی ہے تو ان سب کو تو آئرن ڈوم ناکام نہیں بنا سکتا. تو وہ خود اسرائیلی میڈیا کہہ رہا ہے کہ جا کر لینڈ پر ٹکرائے ہیں وہ, مطلب جو ٹارگٹ ہے, جو بلڈنگز ہے, جو ان کا نشانہ تھے علاقے, ان سے جا کر وہ ٹکرائے. اور ناظرین جب یہ حملے ہوئے تو وہاں پر پاور آؤٹریج بھی دیکھی گئی, اور کیونکہ بہت سارے جو گریڈ سٹیشنز ہیں ان کو بھی یہ میزائل جا کر نشانہ بناتے ہیں, تو وہاں پر پاور آؤٹریج جو ہے وہ دیکھی گئی. اتنا بڑا یہ حملہ تھا. پھر ناظرین بتا رہے ہیں کہ ہیوی فائر ٹارگٹس برکات ریشا سائٹ, ہیوی فائر, یہ وہ ان کا جو میڈیا وہ بیان کر رہا ہے. پھر ناظرین حزب اللہ کیا بتا رہی ہے کہ we targeted the Israeli site al-Samaka with missiles and achieved direct hits. تو یہ ناظرین اتنے سارے میزائل مختلف لوکیشنز پر ایک ہی وقت میں فائر کیے گئے ہیں, تو اس کے بعد صورتحال بہت زیادہ کشیدہ ہے وہاں پر. اور اسرائیلی میڈیا کی زبانی سن لیجئے کہ اب وہاں پر حالات کیا ہیں اور کشیدگی کس حد تک بڑی ہوئی ہے. اسرائیلی میڈیا کہہ رہا ہے the feeling that there will be a response from Hezbollah and the chances of deteriorating into a broader battle and escalation are higher than ever before. کہ escalation کا اور جنگ پھیلنے کا خطرہ is higher than ever before, کہ اس سے پہلے کبھی اتنا خطرہ نہیں تھا. جنگ بڑے لیول پر کہہ رہے ہیں نا کہ براڈر بیٹل, ایک بڑی کھلی جنگ, اس کا کبھی اتنا خطرہ نہیں تھا جتنا ان حملوں کے بعد جو شدت بڑھ گئی ہے, جو پیس بڑھا دی گئی ہے, جو خطرہ پیدا ہو گیا ہے. پھر ناظرین اسرائیلی میڈیا بتا رہا ہے the coming days will be tense under the assumption that Hezbollah wants to respond and take revenge. کہ آنے والے جو دن ہیں وہ مزید ٹینس ہوں گے, وہ معاملات اور خرابی کی طرف جائیں گے. پھر ناظرین پینٹاگون وہ بیان دے رہا ہے we are concerned about what is happening on the Lebanese-Israeli border and are intensifying our efforts to prevent the expansion of the conflict outside Gaza. تو بات یہ ہے کہ آپ کو کنسرن ہے جو کچھ اسرائیل اور لیبنن بارڈر پر ہو رہا ہے, لیکن آپ کو یہ کنسرن نہیں ہے کہ غزہ میں جو لوگ شہید ہو رہے ہیں ان کا آپ کو کوئی کنسرن نہیں ہے. اور دیکھیں کہ ان کی منافقت کہ انہوں نے پورا زور لگایا حزب اللہ کو روکنے کے لیے, وہاں پر ڈپلومیٹک سلوشن نکالتے رہے, وہاں پر ان کے سارے ٹاپ ڈپلومیٹ گئے, انہوں نے سارا پریشر وہاں پر استعمال کیا کہ حزب اللہ اپنے حملے بند کر دے, لیکن حزب اللہ نہیں جھکی اور اس نے اپنے حملے بند نہیں کیے. تو بات یہ ہے کہ جب تک آپ غزہ میں جنگ بندی نہیں کر رہے اور جنگ وہاں پر لمبا چل رہی ہے, اور روز نتنیاہو وہاں پر کھڑے ہو کر کہہ رہا ہے کہ ہم رفح پر حملہ کریں گے, ہم فلسطینیوں کو یہاں سے نکالیں گے, تو آپ سوچ بھی کیسے سکتے ہیں کہ حزب اللہ خاموش ہو کر بیٹھ جائے گی؟ آپ یہ سوچ بھی کیسے سکتے ہیں؟ ایسا پاسبل نہیں ہے. اگر وہاں پر جنگ بڑھ رہی ہے, لمبا چل رہی ہے, تو حزب اللہ جو ہے وہ خاموش نہیں بیٹھ سکتی اور وہ پیچھے نہیں ہٹ سکتی. اچھا, اب یہیں پر ناظرین کچھ لوگ یہ بھی سوچتے ہوں گے کہ بھائی حزب اللہ نے ابھی تک آل آؤٹ وار جو ہے وہ کیوں نہیں چھیڑی ہے. تو بات یہ ہے ناظرین کہ ذرا باریکی سے سمجھیے, دیکھیں جو کچھ ہو رہا ہے نا وہ بھی کسی جنگ سے کم نہیں ہے. جو کچھ حزب اللہ اس وقت اسرائیل کے, یار پورے یورپ کا ان پر پریشر تھا, امریکہ نے کیا زور نہیں لگایا حزب اللہ کو روکنے کے لیے, لیبنن حکومت پر کیا پریشر نہیں ڈالا گیا حزب اللہ کو روکنے کے لیے, لیکن حزب اللہ نہیں روکی. تو جو کچھ وہ کر رہے ہیں آلریڈی وہ بھی کسی جنگ سے کم نہیں ہے. ان کے اپنے کتنے فائٹرز جو ہیں وہ اس میں جان سے گئے, کتنے سویلینز لیبنن والی سائڈ سے وہ اپنی جان سے جا چکے ہیں. تو جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ بھی کسی جنگ سے کم نہیں ہے. لیکن ہاں, جب آپ آل آؤٹ وار کی جب ہم بات کرتے ہیں تو دیکھیں یہ جو آل آؤٹ وار ہوگی نا, جو حزب اللہ ایک مکمل جنگ چھیڑے گی, وہ ایک مکمل آزادی کی جنگ ہوگی فلسطین کی. تو اس میں مسئلہ یہ ہے کہ وہ جنگ تو ہونی ہے, لیکن کوشش یہ کی جا رہی تھی کہ یار فلسطینی غزہ کے لوگ جنہوں نے آلریڈی اتنی قربانیاں دے دی ہیں, 95% پبلک ڈسپلیس ہو چکی ہے, شدید ترین موسم سردی میں انہوں نے کیا کچھ فیس نہیں کیا, ان کے زخمی دوائیاں نہ ہونے کی وجہ سے شہید ہوئے ہیں, بھوک سے وہاں پر کیا عالم ہے, بھوک اور پیاس سے کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. کس طرح سے قبروں میں سے باڈیز نکال کر ان کے اعضاء نکالے گئے, کس طرح کا ظلم وہاں پر نہیں کیا گیا اور ابھی تک کیا جا رہا ہے. تو پریورٹی صرف یہ تھی کہ بھائی جو سویلینز پہلے ہی شہادتیں دے چکے ہیں, پہلے ہی اس وقت غزہ میں کوئی ایسی فیملی نہیں بچی ہے کہ جس نے اپنے پیاروں کو قربان ہوتے ہوئے نہ دیکھا ہو, جس نے اپنا گھر گرتے ہوئے نہ دیکھا ہو, کوئی ایسی فیملی نہیں ہے. تو بات یہ پریورٹی صرف یہ تھی کہ اگر یہ معاملات حل ہو جاتے, یعنی یہ جنگ بندی ہو جاتی, ٹاپ پریورٹی تھی سیز فائر اور مذاکرات کے ذریعے معاملات کو حل کرنا,
کیونکہ جب یہ آل آؤٹ وار چھڑ جائے گی تو آلریڈی جو اتنی قربانیاں دے چکے ہیں پھر ان کو اور قربانیاں دینا پڑیں گی. دیکھیں پھر تو جب تمام اطراف سے اسرائیل پر جنگ چھیڑ دی جائے گی تو پھر اسرائیل پر بھی وہ دباؤ کم ہو جائے گا. وہ اگر ابھی تک رکا ہوا ہے رفح پر یا جو بھی ہے, پھر وہ بھی جو ہے نا معاملات آگے سے آگے جائیں گے اور فلسطینیوں کو زیادہ فیس کرنا پڑے گا, ان کو اور قربانیاں دینا پڑیں گی. تو صرف یہ ٹاپ پرائرٹی تھی کہ جو ان کی سفرنگز ہیں, جو ان کی تکالیف ہے, پہلے ان کا ازالہ کیا جائے, ان کو روکنے کے لیے کام کیا جائے. تو اب وہ اسرائیل نے ہٹ دھرمی دکھائی, وہ نہیں ہٹا, نہ ہی مذاکرات پر آیا, تو جنگ مسلط ہو گئی ہے. تو یہ جنگ ہونی ہے. میں آپ کو ہمیشہ یہ کہتا ہوں یہ ایک فیصلہ کن مارکا ہے. اس کے بعد فلسطین کے لیے کوئی جنگ نہیں ہونے والی, کیونکہ اسی جنگ میں فلسطین نے آزاد ہونا ہے. ٹھیک ہے, یا پھر یہ اس کے سارے اتحادی مٹ جائیں گے اور گریٹر اسرائیل بن جائے گا, جو کہ نہیں بن سکتا. تو یہ فیصلہ کن جنگ ہے آزادی فلسطین کے حوالے سے. اس لیے پھر میں کہتا ہوں کہ کوئی ایسی گولی نہیں چلا سکتے جو نشانے پر نہ لگے. اور پھر مجھے بتائیے کیا ساری ذمہ داری حزب اللہ کی ہے؟ باقی جو پھرنے خاں بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پر, ان کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے, جو اپنے محلات میں بیٹھے ہوئے ہیں ہر چوتھے دن ایک بیانات جاری کر دیتے ہیں. تو حزب اللہ تو آلریڈی اپنی کیپیسٹی سے بڑھ کر وہاں پر لڑ رہی ہے اور قربانیاں دے رہی ہے. آپ دیکھیں کہ جو 200 گاؤں سے زیادہ انہوں نے وہاں پر اپنا جو ہے ملٹری ٹھکانے وہاں پر بنا لیا, میزائل سٹوریج کر لی ہے, کہاں سے اسلحہ ان کو پہنچ رہا ہے. وہ تو مطلب دیکھیں, میری بات ذہن میں رکھیں, لیبنن آن سٹیک ہے. جب اسرائیل حملہ کرے گا تو کیا لیبنن میں تباہی نہیں ہوگی؟ کیا لیبنن کے لوگوں کو فیس نہیں کرنا پڑے گا؟ کیا ان کو شہادتیں نہیں دینا پڑیں گی؟ تو یہ بھائیوں کوئی آسان کام نہیں ہے ایک جنگ میں نئی جنگ چھیڑنا. اس لیے ٹاپ پرائرٹی تھی کہ یہ سیز فائر ہو جاتا, لیکن آگے انتہا پسند اور ظالم اور ضدیوں کی حکومت ہے, تو وہ نہیں مانے تو ٹھیک ہے, پھر اب جو ہوتا ہے وہ دیکھا جائے گا. پھر ان کو وہ بھگتنا پڑے گا جو ظلم انہوں نے کیا ہے, جو ہٹ دھرمی دکھائی, اب ان کو بھگتنا پڑے گا. یہ جو گریٹر اسرائیل بنانے کے چکر میں ہیں, یہ ان کا ہمیشہ کے لیے یہاں سے خاتمہ ہونے والا. یہ آج شاید آپ کو باتیں عجیب سے لگے, لیکن وقت بتائے گا کہ بالکل ایسا ہی ہوگا. پھر ناظرین ایک سروے سامنے آیا ہے, اور یہ اسرائیلیوں کے حوالے سے سروے ہے. اس میں مریب آن لائن, اسرائیل کا سب سے بڑا ادارہ, وہ یہ سروے دے رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے جی 71% اسرائیلی وہ یہ کہتے ہیں کہ لانچ آف ملٹری آپریشن اگینسٹ حزب اللہ, کہ 71% اسرائیلیوں کا یہ خیال ہے کہ ہمیں ان لیبنن کے خلاف, حزب اللہ کے خلاف جنگ چھیڑ دینی چاہیے, کیونکہ ان کے لاکھوں لوگ جو ہیں, لاکھوں اسرائیلی, وہ چونکہ بارڈر سے اور ساتھ ایریا سے ایویکویٹ ہو چکے ہیں, اپنے گھروں سے نکل چکے ہیں, مہاجر بن چکے ہیں, اس لیے ان کو بڑی تکلیف ہے. کیونکہ 75 سالوں میں انہوں نے ایسی کوئی چیز فیس نہیں کی, بلکہ اگر آپ پیچھے 100 سال میں جب سے یہ 1917 کے بعد یہ جب سے یہاں پر آباد ہونا شروع ہوئے, تو ان کو کبھی اپنے گھروں سے نہیں نکلنا پڑا, ہمیشہ فلسطینی ہی گھروں سے نکلے. اب دیکھیے کہ فلسطینیوں کو انہوں نے گھر چھین کر فلسطینیوں کو ملک سے بھی دربدر کر دیا. اب ان میں سے کچھ لیبنن میں بیٹھے ہوئے ہیں, کچھ جارڈن میں, کچھ مصر میں بیٹھے ہوئے ہیں, تو ان کو کبھی اپنے گھروں سے نہیں نکلنا پڑا. انہوں نے تو غنڈہ گردی اور بدماشی کی ہے, تو پہلی بار ان کو نکلنا پڑ رہا ہے, تو ان کو عجیب سا لگ رہا ہے کہ یہ تو یہاں پر عیاشی کرنے آئے تھے اور آج ان کو مہاجر بننا پڑ گیا, تو ان کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے. پہلے تو یہ جب غزہ پر بمباری ہوتی تھی تو انجوائے کرتے تھے, اب جب خود ان کے گھروں میں میزائل گر رہے ہیں تو ان کو تکلیف ہو رہی ہے. تو اس لیے یہ کہہ رہے ہیں کہ حزب اللہ کو ختم کرو, کہ بھائی انہوں نے ہم کو گھر سے نکال دیا ہے, تو ان کو ہر صورت میں ختم کرو. پھر ناظرین یہیں پر 80% پیپل نے کریٹیسائز کیا ہے نیتن یاہو کو not to send delegation in Cairo for hostage deal. اب اس حوالے سے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ وہاں پر ابھی بھی ہاسٹیج ڈیل وغیرہ چل رہی ہے, لیکن نیتن یاہو بڑی چالاکی سے کام لے کر ان مذاکرات کو ناکام کرنے کی کوشش کر رہا ہے. پچھلا جو ڈیلیگیشن اس نے بھیجا تھا وہ بھی اسی جو ہے پلاننگ کے ساتھ بھیجا تھا کہ اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے. تو اب تو اس نے بالکل ہی کہہ دیا کہ ہم نے کوئی ڈیلیگیشن بھیجنا ہی نہیں ہے. وہ پہلے والے بھی کسی کام کا نہیں تھا, لیکن اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کوئی بھیجنا ہی نہیں ہے. بہرحال اب اس میں ناظرین ایران کے حوالے سے خبریں آ رہی ہیں کہ وہ بہت زیادہ متحرک ہو چکا ہے. اور اب ذہن میں رکھیں یہ جو ساری ایسکلیشن ہوئی ہے وہ کب ہوئی ہے؟ جب ایران کے وزیر خارجہ نے یہاں آ کر دورہ کیا ہے, حزب اللہ کے ساتھ ملاقاتیں کی, اور پھر شام میں وہ چلے گئے, اور شام سے خبریں آئیں کہ شام اب جنگ کے لیے تیار ہے. تو ایران اس وقت ایک سٹیپ ہمیں فارورڈ نظر آیا ہے
ایک طرف وہ اسٹریٹ آف ہرمز میں ملٹری ایکسرسائزز کر رہا ہے، ایک طرف ریجنل دورہ کر کے 2 ملکوں نے تو کم سے کم اعلان کیا کہ وہ جنگ میں مکمل طور پر جا رہے ہیں۔ تو ایک طرف ایران ڈپلومیسی کر رہا ہے اور دوسری طرف جنگ میں پوری طرح سے مدد، اسلحہ، ہر طرح کی امداد جو ہے وہ ایران اور اس کے بعد روس جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اب ناظرین آپ کو ایجپٹ کے حوالے سے اپڈیٹ کرتے ہیں، اور ایجپٹ سے بہت بڑی ناظرین خبر آئی، بہت بڑی خبر ہے۔ اور ایجپٹ نے، آپ کو یہ سارا پتہ ہے کہ رفح شہر پر حملہ ہونے جا رہا ہے، ایجپٹ کی ملٹری وہاں پر ڈپلائیڈ ہے اور روز بروز اس میں اضافہ ہو رہا ہے۔ CNN اور امریکی میڈیا بہت سارا یہ رپورٹ کر چکا ہے کہ ایجپشین جو آرمی ہے ان کی ڈپلائمنٹ بڑھ رہی ہے وہاں پر بارڈر پر، اور ایجپٹ سے خبریں آ رہی ہیں کہ وہ تمام سینیریوز کے لیے تیار ہے۔ ہی از ریڈی فار وار ود اسرائیل، اور نہ چاہتے ہوئے ان کی بھی پوری کوشش تھی کہ مذاکرات کے ذریعے معاملات حل ہو، لیکن اسرائیل کسی بات پر نہیں آیا۔ تو CNN یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ ایجپٹ از ریڈی فار آل سینیریوز، کہ وہ پوری طرح سے تیار۔ اچھا اب ناظرین اسی حوالے سے ایک بڑی خبر یہ آئی ہے کہ ایجپٹ نے ڈالر کو ابنڈن کر دیا ہے، وہ اب ٹریڈ میں ڈالر کو نہیں استعمال کرے گا، اور اب وہ جو رشین اور چائنیز بلاک ہے، جو برکس والا بلاک بن رہا ہے، اس کی طرف وہ قدم بڑھا رہا ہے۔ اور یہ بہت بڑی خبر ہے، یہ وہی بات ہے جو میں نے آپ کو کہا تھا کہ امریکہ کے ہاتھ سے مڈل ایسٹ نکل رہا ہے اور ان کو بہت بھاری قیمت چکانا پڑے گی۔ یہ جو سارا انہوں نے اپنا وزن اسرائیل کے پیچھے ڈال دیا ہے، یہ ایک ظالم ملک کے ساتھ جس طرح سے علل اعلان جا کر کھڑے ہوئے ہیں اور ان کی نسل کشی کو سپورٹ کیا ہے، یہ آنے والا وقت بتائے گا کہ یہ ان کی سب سے بڑی غلطی تھی اور مڈل ایسٹ ان کے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ یہ وہی چیز ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیے، آپ خود کہتے تھے اور ہم بھی کہتے تھے کہ ایجپٹ تو جناب امریکہ کے انفلوئنس میں ہے، تو یہ ان کے انفلوئنس میں ہے۔ تو اب مجھے بتائیے کہ اب ایجپٹ کی سٹینڈنگ کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ تو بات یہ ہے کہ وہ امریکہ کے انفلوئنس میں تھے۔ یہ جو السیسی کی پہلی حکومت آئی تھی وہ امریکی مرضی کے ساتھ آئی تھی، وہ ان کے انفلوئنس میں تھے، لیکن ریاستیں کوئی انڈیویجول نہیں ہوتی، وہ ایک حد تک چیزوں کو برداشت کرتی ہیں۔ اور اسی بنیاد پر میں کہتا ہوں کہ جارڈن اور مصر ہر صورت میں جنگ میں جائیں گے، نہ چاہتے ہوئے بھی۔ اب جارڈن کی مثال لیجئے ناظرین، وہاں کے جو سارے عوام ہیں وہ فلسطینی ہیں، ان کا اوریجن فلسطین ہے، ان کی نسل فلسطینی ہے۔ تو اس وقت ان کی جو بادشاہت ہے، کنگڈم ہے، شاہ عبداللہ ہے، جو اس پر کتنا پریشر ہوگا کہ اگر ہم کوئی سٹیپ نہیں اٹھاتے تو یہ عوام ہمارے ساتھ کیا کرے گی، عوام کا کس حد تک پریشر ہوگا اور عوام کس طرح سے ان معاملات کو برداشت کر رہے ہوں گے۔ تو جارڈن اور مصر پر اندر کا جو دباؤ ہے وہ اس کو روکنا اب ناممکن ہو چکا ہے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں ان دونوں کی بالکل خواہش نہیں ہے کہ وہ اسرائیل کے ساتھ جنگ کرے، لیکن بات یہ ہے کہ جب ریڈ لائن کراس ہو جاتی ہے، جب ریاستوں کی قومی سلامتی پر بات آ جاتی ہے، تو پھر ان کو نہ چاہتے ہوئے بھی ریئیکٹ کرنا پڑتا ہے۔ یہ کیا ہے، السیسی کیا ہے، جارڈن کا کنگ کیا ہے، بات وہاں کے عوام کی ہے۔ عوام جو ہے اس کا اب کنٹرول کرنا وہ ناممکن ہو چکا ہے۔ تو یہ حکومتیں اگر عوام کے اس انقلاب کے سامنے کھڑی ہوتی ہیں تو پھر ان کے اپنے تخت جو ہیں وہ اس میں نگلے جائیں گے، تو یہ ایسا پاسبل نہیں ہے۔ اور یہ جو ناظرین ایجپٹ نے کام کیا، یہ آپ دیکھیں کہ وہ کس طرح سے رشین بلاک میں، چائنیز بلاک میں شفٹ ہو رہا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ آپ سیدھا سیدھا امریکی بلاک سے نکل رہے ہیں، امریکی انفلوئنس سے نکل رہے ہیں۔ اور ابھی جیسے ترکی آیا ہے تو ترکی کا ان کے اتنے جھگڑے تھے وہ قریب آ رہے ہیں، ترکی سے ڈرونز ان کو مل رہے ہیں، اسلامی دنیا قریب آ رہی ہے اور وہ اپنی جو دفاعی ضروریات ہیں وہ ایک دوسرے کے ذریعے پوری کر رہی ہیں۔ تو میں آپ کو بتا رہا ہوں دنیا بدل رہی ہے۔ یہ جنگ جو ہے امریکی اقتدار کے خاتمے کی جنگ ثابت ہوگی، یہ وقت بتائے گا، اور یہ وقت بتائے گا، یہ امریکہ کی تاریخ میں ان کے پالیسی میکر لکھیں گے کہ امریکہ کا اس طرح اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہونا، اس کے ظلم میں ہر طرح کا کور اس کو پیش کرنا، ہر طرح کا دفاع اس کو پیش کرنا، یہ اس کی غلطی تھی۔ اسی طرح آپ نائجیریا کے حوالے سے، یعنی ایجپٹ اور نائجیریا کے حوالے سے ایک ساتھ خبر آئی۔ اب نائجیریا جو ہے وہ ویسٹ افریقہ کا ایک کنٹری ہے اور اس نے بھی ڈالر کو جو ہے چھوڑ کر یوان میں اور دوسری کرنسیز میں ٹریڈ کرنے جا رہا ہے۔ اور یہ افریقہ میں اگر آپ دیکھیں تو یہیں پر اس کے نائجیریا کے ساتھ نائجر ہے، نائجر کے ساتھ برکان فاسو اور مالی، اب یہ ابھی آزاد ہوئے ہیں، ابھی یہاں سے فارن ٹروپس اور فرینچ ٹروپس یہاں سے نکلے، تو انہوں نے ایک اتحاد بنا لیا اور اس اتحاد میں رشیا کی سپورٹ ان کو شامل ہے، اور رشیا کے ٹروپس اس وقت برکان فاسو میں اور ادھر ادھر جو ہے ان کنٹریز میں ڈپلائیڈ ہو رہے ہیں، اور وہ گندم بھیج رہے ہیں اور بہت ساری مالی امداد جو ہے وہ ان کنٹریز کو بھیج رہے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ امریکہ کا صرف فوکس اسرائیل پر ہوا ہے، تو امریکہ کو مطلب باقی اگر آپ پورا ریجن دیکھیں تو
چائنا اور رشیا اپنا انفلوئنس بڑھا رہے ہیں تو ان کو چاہیے تھا، امریکی مفادات میں یہ تھا کہ وہ اسرائیل کو اس حد تک جنگ نہ کرنے دیتے۔ اب مڈل ایسٹ بھی ان کے ہاتھ سے جا رہا ہے، افریقہ بھی ان کے ہاتھ سے جا رہا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے آپ نے ایک بڑی جنگ کا فیصلہ کیا ہے تو سب سے بڑا نقصان آپ کو ہوگا۔ فلسطینیوں نے جو قربانیاں دی 75 سال وہ قربانیاں دیتے آئے ہیں، لیکن اب وقت آ گیا ہے آزادی کا، اور صرف افسوس یہ ہے کہ اگر یہ مذاکرات کے ذریعے ہو جاتا تو بہتر تھا۔ اب یہ جنگ لمبا چلے گی تو فلسطینیوں کو بہت ساری قربانیاں دینی پڑیں گی، ایجپٹ کو دینی پڑیں گی، لیبنان کو دینی پڑیں گی، شام کو دینی پڑیں گی، جارڈن کو دینی پڑیں گی، لیکن پھر جنگ تو پھر جنگ ہوتی ہے، اور جب جنگ مسلط کر دی جائے تو پھر آپ پیچھے نہیں ہٹ سکتے، پھر آپ کو جواب دینا پڑتا ہے۔ تو یہ ناظرین اہم ترین حقائق تھے، ساتھ میں نے آپ کے سامنے تجزیہ بھی پیش کیا، خبریں بھی آپ کے سامنے رکھی۔ امید ہے کہ آپ کو تازہ ترین صورتحال کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجیے۔ اللہ حافظ۔